अमेरिकन सेनेटर स्कॉट जेनसन डॉक्टर स्टेट के मेडिकल हेड हैं। ये उनका अपना स्टेटमेंट है कि हमें महकमा सेहत से ये बताया गया अमेरिका के कि आपके पास दमा का, बुखार का, खांसी का, जुकाम का, ज़हीक या एलर्जी का कोई भी पेशेंट आए आप उसको कोविड-19 में लिखें। फिर वो आगे बताते हैं कि 88 साल ये लाइव इंटरव्यू दिया है उन्होंने अमेरिकन टेलीविजन पे। उन्होंने कहा कि 88 साल एक पेशेंट जो है वो मेरे पास एक्सपायर हुआ, मुझ पर ये दबाव आया कि इसको आप कोविड-19 के अंदर काउंट करें। मैं ये गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। अमेरिका के अंदर पोलन एलर्जी से भी जो मुतासरा पेशेंट आ रहे हैं उनको कोरोना के अंदर तशखीस कर। अमेरिकन माशरा इंसान दोस्त माशरा है। अमरीकी हुकूमत जो है वो कसाई है, फिरौन है, वो यजीद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं 19 वर्ल्ड। बिल्कुल फैसल, क्या देख रहे हैं कोरोना को मुख्तलिफ थीरीज के साथ? यकीनन ये जो लॉकडाउन है, जो सियासी हालात हैं, जो माशी हालात हैं, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये जो मुख्तलिफ थीरीज हैं, कोरोना है क्या बेसिकली आपके ख्याल में? बहरहाल ये खुद साख्ता है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और इसकी किताब का आगाज़ हुआ, इसकी थ्योरी का आगाज़ हुआ 2006 में। जून 24 2008 को ये किताब मंजर आम पे आई, एंड ऑफ द डेज़ के नाम से। उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। जो कोविड-19 आपने लफ्ज़ लिया वही इसका कोड वर्ड था। इसके ऊपर फिर हॉलीवुड के अंदर 2010 के अंदर एक मूवीज़ दो बनाई गई जो 2011 में रिलीज़ हुई। एक्चुअल यही शहर थे, यही मुल्क था, इसी तरह इकोनॉमिकल अटैक थे। तो ये स्क्रिप्ट था जिसको हू बहू इस आलमी चैम्पियन अमेरिका ने इस दुनिया के ऊपर इम्पोज कर दिया। नहीं, बिल्कुल उसी हथियारों से नहीं जीत सके, रियासत जो है हथियारों से नहीं जीत सके तो पीठ पे वार करने के लिए आ गए। पूरी दुनिया की मईशत को गर्क कर दिया। एक्चुअल खौफ पैदा करके लॉकडाउन पे ही लाना था इसको। दुनिया की मईशत को ज़ीरो करना था, अपनी मईशत को संभाला देने के लिए, डॉलर की हकमियत को अगले 100 साल तक कायम करना। और ये जो थीरी चल रही है कि WHO के तहत जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो इम्पोज करके ये ट्रायल बेसिस पे दिया गया। एंड ऑफ द डेज किताब है ये, 24 जून 2008 को ये शाया हुई है और लिंडसे हैरिसन ने ये किताब लिखी है। इस किताब का ये खुलासा है जो आपके काम का है। इसको एक नज़र पढ़ लें, बिल्कुल मेरी नज़र से कोविड-19 समझ में आ जाएगा। भाई ये खुद साख्ता है, मैंने सबसे पहले कहा है, ये लोगों को मारने के लिए ही बनाया गया। सिर्फ अमेरिका है आपके ख्याल में ये जिसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, इस्तेमाल कहा जाता है? अमेरिका तो एक कठपुतली है ना, पीछे तो एक 7 दिमाग हैं, 7 लोग हैं। कोई वर्ल्ड बैंक को सरबराही में है, कोई IMF की सरबराही में, कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सरबराही में, कोई मीडिया को होल्ड कर रहा है, कोई गूगल को होल्ड कर रहा है, कोई ट्विटर को होल्ड कर रहा है। ये 7 खानदान हैं जो पूरी दुनिया के, इनकी कठपुतली जो है वो अमेरिकन सदर होता है और दुनिया के 190 ममालिक के जो सरबरा होते हैं वो अमेरिकी सदर की कठपुतली होते हैं। आप समझ, मतलब आप उसी थ्योरी पे कायम है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात की जा रही है कि उसके तहत कायम हूँ। मैं पाकिस्तान में इस थ्योरी का सबसे बड़ा अलंबरदार हूँ। अच्छा, 3 मार्च के बाद 15 मार्च के अंदर इसकी तादाद एकदम पहुंच गई 7,50,000। यानी कि चाइना में जहाँ 1 अरब 75 करोड़ की आबादी है लगभग, वहाँ पर अगर ये छूने से और अछूत होने से फैलना होता तो कम से कम 1 करोड़ 75 लाख मरीज तो इस वायरस का 1 अरब 75 करोड़ मरीज इस वायरस का शिकार होते, क्योंकि 40 दिन तक तो उनको पता ही नहीं था ये वायरस है क्या। बात ये है कि 3 मार्च से और 15 मार्च में इसमें 8 लाख लोगों का इजाफा कैसे हो गया इतनी जल्दी? 80,000 लोग 3 महीने में और 10 दिन में 9 लाख लोग हो गए। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वर्ल्ड बैंक ने ऐलान कर दिया कि जिस मुल्क की भी मईशत कोरोना वायरस से टूटेगी या उसको नुकसान होगा उसको हम बिलियंस ऑफ डॉलर इमदाद देंगे। उस इमदाद की वजह से 180 मुल्कों में एकदम फैल गया कि 10 दिन में 8 लाख पेशेंट कैसे हो गए? लाखों पेशेंट इसके शिकार हुए, बिल्कुल लाखों सही हुए, बिल्कुल सही। जब वैक्सीन नहीं है तो सही कहाँ से हो गए? पहुंचाया गया है, कहीं पर चमगादड़ में डाला, कहीं पे मुर्गी में डाला, कहीं पे बकरे में डाला। आप आगे थ्योरी आएंगी, आपके सामने आएंगी, गलत है ही नहीं है। खाने पीने की उन जानवरों में डाला गया जो आप इस्तेमाल करते हैं। क्या अगर चमगादड़ में जा सकता है तो मुर्गी में नहीं जा सकता? जा सकता हूँ। तो भाई इस तरह फैल रहा है। और छूत नहीं है, छूत होता तो 1 अरब 75 करोड़ की आबादी चाइना की पूरी इसका शिकार हो।
اور یہ جو الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے، کبھی امریکہ کی جانب سے چائنا اور چائنا کی جانب سے امریکہ کو بھائی اس کا آپ ذمہ نے دار قرار بنائی دیا ہے، جاتا آپ نے اسکرپٹ لکھا ہے، آپ نے مووی بنائی ہے، وہی چیز اس دنیا کے اندر امبوز ہو گئی ہے. یو آر رسپانسبل ہے. جو دنیا میں ذہی شعور رکھنے والا انسان ہے وہ اسی کو رسپانسبل سمجھتا ہے. فیصل، اس خوف سے کیسے نکالا جائے؟ یہ یقیناً جو ہے وہ اتنا مہلک مرض نہیں ہے، کیوں جو ہے وہ اس کو اتنا معمہ بنا کے اس وقت پوری دنیا کے اب جو اس کے ریپرکیشنز آئیں گے خاص طور پہ اکانومی پہ، معاشرت پہ، وہ کیا ہوں گے؟ آئیں گے، آ گئے ہیں، کھلنے کا انتظار کریں. ہم پاکستان کو یہ تو تقبل کرتے ہیں کہ وہ بند ہو گیا، ہم بھی بند ہو جائیں. وہ انہوں نے یہ کیا، ہم بھی یہ کر لیں. یار ان کی معیشت کا اپنی معیشت سے آپ تقابل کر کے دیکھو، آپ کا کیا بیڑا غرق ہو جانا ہے. ہمارے ملک کی پہلی صورتحال خراب ہے. ہم دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں. عوام اور افواج پاکستان سمیت لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں. کس چیز کا خوف ہے؟ خدا سے کبھی خوف ہے؟ جو اللہ سے نہ ڈرا وہ پھر کرونا سے ڈرا نا. خوف کس چیز کا ہے؟ بھائی میری ایک بات سنیں، وائرس جاندار کے لیے، ہر جاندار کے لیے. تو یہ ماسک لگاؤ نا گائے اور بکریوں کو بھی، پھر سینیٹائزر لگواؤ ان کو بھی. کوئی ایشو ہے اس کے اندر؟ مرغیوں کو بھی لگاؤ. اگر یہ وائرس خطرناک ہوتا اور ہوا میں ہوتا، ماحول میں ہوتا، فضا میں ہوتا، تو سب سے پہلے تو مرغیاں ہی پولٹری فارم میں مر چکی ہوتی. سب سے کمزور تو اس وقت مرغی ہے نا. امیٹیشن گروتھ ہے اس کی، 7 مہینے میں پیدا بننے والی 7 ہفتے میں بن رہی ہے. یہ بکرے، یہ مرغیاں، یہ کتے، یہ کوے، یہ بلکہ اس پہ تو بڑا پیارا شعر ہے، یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، پرندوں کا کسی جگہ سے کوچ کر جانا. اگر یہ عذاب الہی ہوتا تو پک اینڈ چوز پہ تھوڑی ہوتا، کمپلیٹ ہوتا. یہ پرندے، یہ جانور سب مر چکے ہوتے. جان کا اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو آدمی فیس کر کے نکل جاتا ہے. خوف سے کیسے نکلیں گے؟ ہمارے یہاں تو ویسی فیشن کے تحت یہاں پہ نزلہ زکام کھانسی ہر وقت. 60 مریض جو ہیں وہ سندھ کے اندر ریکور ہو گئے، صحتیاب ہو گئے کرونا سے. یہاں تو چیز ہی کچھ اور ہے. 3 دن پہلے کرونا مثبت آتا ہے، 3 دن بعد منفی آ جاتا ہے، 3 دن میں اس کے خاندان والے ویسے ہی مر جاتے ہیں سوچ کے. یہ کیا طریقہ ہے یہاں پر؟ کوئی اتھینٹک نیوز دیں. کوئی پاکستان کا بیڑا غرق کرنے پہ آخر پاکستان کا میڈیا کیوں تلا ہوا ہے؟ پوری دنیا کا دھندا بند کرا کے اپنا دھندا چلا رہے. کمرشل اب بھی چل رہا ہے، کمائیاں اب بھی چل رہی ہیں. ہر آدمی اپنا دھندا بند کرے. میڈیا کا دھندا چل رہا ہے اس کرونا میں. پوری دنیا کا میڈیا اسی کو فالو کرتا ہے. آپ بھی لاک ڈاؤن کریں. کس نے روکا ہے؟ آپ کیوں کھول کے بیٹھے ہوئے دھندا یہاں پر؟ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ کرونا کے علاوہ کچھ نہیں دکھا رہا. بھائی جان آپ اور یہی پریکاشنری میجرز بھی دکھا رہا ہے. سے مراد آپ کے میڈیا نے تو جس کو نہیں تھا اس کو بھی دکھا دیا. بعد میں 3 دن بعد ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہا اس کو منفی آئے. اس کا تو ہو گیا بیڑا غرق. 2 سال تک نہ اس سے کوئی ہاتھ ملائے گا، نہ اس سے رشتہ رکھے گا، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. اگر یہ جان لیوا ہوتا تو یہ چرن پرند، یہ کتے، یہ نباتات، یہ جانور، یہ بکرے، یہ گائے، یہ سب مر چکے ہوتے. آج آپ کا ڈالر کس ریٹ پر ہے؟ 67. اچھا، کتنے کا فرق آیا؟ اگلے 15 دن میں یہ 200 پہ پہنچ جائے گا اور آپ نے بند رکھا. آپ کا قرضہ ہے 150 ارب ڈالر. سنیں 150 ارب ڈالر کے اوپر آپ کا قرضہ اضافی چڑھ جائے گا 75 ارب ڈالر. 25 ارب ڈالر آپ کو ورلڈ بینک دے دے گا اس کے اندر امداد. تو 50 ارب ڈالر کا آپ سود سمیت قرضہ لے کے بیٹھ جائیں. یہ ہوگا اس کا. آپ حفاظتی انتظامات رکھیں، لوگوں کو ریاست پابند کرے حفاظتی انتظامات کی، صفائی کی، اور شفٹوں کے اندر آپ پہیہ کھول دیں. پاکستان کی معیشت کا چلنا اس وقت کی ضرورت ہے. ورلڈ بینک جو ہے وہ کرونا کی مد کے اندر 20 ارب ڈالر، 15 ارب ڈالر، 12 ارب ڈالر دے کے اور 40 ارب ڈالر کو اوپر چڑھا کے اور 100 سال آپ کو اور مقروض کرے گا. یہی بتا رہا ہوں، ڈالر کو امپاور کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. دنیا میں اس مرض نے، جو کہ جان لیوا بھی نہیں ہے، دنیا کی تمام عبادت گاہوں پہ تالا ڈال دیا. کتنا پاورفل بنایا گیا اس میڈیا کے. یہی تو میرا آپ سے بنیادی سوال. خوف کو پھیلا کے آپ کو لاک ڈاؤن پہ لے جا کے جب آپ کی معیشت کا پہیہ رک گیا تو اب امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی معیشت چلے نہ چلے. آپ کے قرضوں کا حجم بڑھتا چلا جائے گا. آپ جتنی دیر اس کو معیشت کے پہیے کو روکو گے آپ کی معیشت پہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، جو کسی طور بھی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ ہی پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے، نہ ہی افواج پاکستان کے مفاد میں. میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں، یہ یوں پھیلا، یہ یوں سکڑے گا اور آخر میں 2 ملک نشانہ ہوں گے، ایک ایران، ایک پاکستان. چائنا کا جتنا مال مارکیٹوں میں تھا سب ختم ہو چکا. چائنا نے پروڈکشن کا آغاز کر دیا. 15 دن بعد جب آپ کھولیں گے تو چائنا کا میٹیریل آپ کی دہلیز پہ ہوگا. اس نے اگر 3 مہینے کا لاک ڈاؤن فیس کیا ہے، 3 مہینے میں پوری دنیا نے لاک ڈاؤن فیس کر کے اپنے آپ کو چائنا کے ہم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ تو اتنے، آپ کا میڈیا تو اتنا قابل ہے. 3 دن پہلے مثبت ہوتا ہے، 3 دن بعد منفی ہو جاتا ہے. اب آپ لوگ کی باتوں کو کون جو رپورٹ دیں گے وہی سنائیں گے. میڈیا اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا کون سی رپورٹ ہے بھائی؟ کس کٹ پہ ٹیسٹ کیا تھا؟ حکومت کی ترجمان کی طرف کون سی کٹ ہے جو 3 دن پہلے مثبت اور 3 دن بعد منفی کرے؟ بتائیں مجھے آپ. اس میں میڈیا کہاں آ گیا؟ اسی نے تو پھیلایا ہے.
آپ آج بند کر دیں کورونا جو رپورٹ آئے گی وہ میڈیا پھیلا دے گا. آپ چلیں اس کو چھوڑیں, یہ بتائیں کہ یہ آپ اپنا دھندا کریں, دوسروں کے دھندوں کو تالا لگوائیں, یہ کام ہے آپ لوگ کا, آپ کے مائنڈ سیٹ کا. چلیں آگے آئیں. نہیں مائنڈ سیٹ کا مسئلہ, چلیں اس کو چھوڑیں. ایک سوال کا جواب نہیں دیا. 3 مہینے میں 80,000 پیشنٹ اور 10 دن میں 8 لاکھ پیشنٹ. نہیں, میں نے اس پہ پہلے کہا کہ اس پہ مختلف آرگومنٹ ہو سکتے کیسے ہو ہیں. سکتے ہیں بتائیں نا. ملک کی معیشت کا کوئی سوچے گا کیا صورتحال ہے؟ یہ مارکیٹیں خالی ہو گئی ہیں, دھڑا دھڑ ایلسیاں کھلیں گی, ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے. 95% اس ملک کے اندر امپورٹ ہے, 5% اس ملک کے اندر ایکسپورٹ ہے. ریونیو آپ کا پورٹ سے آتا ہے, پورٹ لاک ڈاؤن ہے, ریونیو آئے گا کہاں سے؟ 5,900 ارب کے آپ پہلے خسارے پہ کھڑے تھے, کھلنے کے بعد آپ کا خسارہ انکاؤنٹیبل ہے. جو ایک ماحول بنایا گیا اس کے تو لاش کے قریب کوئی نہیں جا رہا, وزیر کیسے جائے گا؟ کیوں نہیں جا رہا؟ وہ آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, مطلب اس کے لیے تو جو مورچریز بنائی جا رہی ہے وہ بھی جو اس ہے لاش کے پاس جانور گھما کے دیکھ لو, اگر جانور مر جائے نا تو سمجھنا آپ بھی مر جاؤ گے. کہ امریکہ جو ہے وہ اس کا بینیفیشری بھی ہے اور وہی اس کا ذمہ دار بھی ہے, اور 15 دن میں جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے یہ تمام تر جو سلسلہ ہے یہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے. حالات پریشان کن نہیں, خطرناک کن ہے. یہ جو ڈیلی ویجز طبقہ ہے آپ کے پاس, یہ 3 سے 4 کروڑ کے درمیان, اس کا مسئلہ راشن تو نہیں ہے, اس کا مسئلہ اس کا روم رینٹ ہے, اس کا ہاؤس رینٹ ہے, اس میں گھر میں پیسے بھیجنے ہیں, اس کو ایک کارڈ چاہیے جو گھر والوں سے رابطہ قائم کرے. ہر طرف سوچنا چاہیے. یہاں صرف راشن کو بنیاد بنا دیا جاتا ہے. کھلانے کا وعدہ اللہ ہے, وہ تو پہنچے گا کسی نہ کسی طرح, لیکن جو اس کے دوسرے مسائل ہیں, جو دیگر مریض ہیں, جو دوسرے امراض ہیں, جو دیگر عوام ہے یا جو مر رہا ہے, وہ تنہائی کے اندر اس کو دفنایا جا رہا ہے. ایک عجیب سی صورتحال ہے. مطلب انسان دیکھیں پوری دنیا اس وقت دعاؤں پہ لگ گئی. تمام سربراہ مملکت, تمام غیر مسلم حکمران اللہ, اس کے رسول اور مولا علی کی اس وقت جو نشانیاں آخرت کی, اس پہ گامزن ہیں, پڑھ رہے ہیں, چل رہے ہیں. اور جو ہم نعوذ باللہ ہم جو ٹھیکیدار ہیں اللہ کے مذہب کے, مذہب حق کے, ہم تالے ڈال کے بیٹھے ہیں. تو کیا ہونا ہے؟ آپ کا فیت ہونا چاہیے. 2 نمبر کرونا ڈال کے گھروں میں گھس گئے سارے سیاستدان, نہ کوئی آ رہا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے, نہ انہوں نے کوئی ذمہ داری ادا کرنی ہے. پھر بھی آپ لوگوں نے 2-2 ہزار روپے لے کے اس کو ووٹ دینے. یہ آپ کا حکمرانوں کا مسئلہ ہے, میرا نہیں ہے. جہاں میری ریاست کا نقصان ہوگا میں وہاں آؤں گا, وہاں میں اپنا موقف دوں گا اور اس پہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. مجھے پتہ ہے کہ میری ریاست کو صرف اس وائرس سے خطرہ نہیں ہے, ایک جنگ برابر میں تیار کھڑی ہے, ایک اندرونی طور پہ لڑی جا رہی ہے, 3 سرحدیں ہماری غیر محفوظ ہیں. ہمیں آنے والے حالات کو پوری طرح فوکس کرنا ہے. مجھے اگر چائنا کی پروڈکٹس کے اندر $50,000 بھیجنے تو میں 5 لاکھ کا ویسے ہی مقروض ہوں. یہ 12 روپے ڈیویلیو ہونے سے, کیونکہ پہلے میں نے بھیجنے تھے 155 روپے سے, اب بھیجوں گا میں 170 روپے سے. 15 روپے فی ڈالر کا فرق تو مجھ جیسے آدمی پہ پڑ رہا ہے. میں یہ فرق آپ سے وصول کروں گا. کھلتے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ 100 روپے کی چیز 200 روپے کی ہو چکی ہے, اور ہو نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ کے پاس. تیسرا, پاکستان کی معیشت جو کل ریونیو ہے 70% کراچی دیتا ہے, اور کراچی کی بھی یہ پورٹ دیتی ہے. پورٹ ہے لاک, اور پورٹ کے اوپر امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر یہ جو ریونیو آپ کا کلیکشن یا پورٹ سے ہوتا ہے وہ اگر آپ کا 15-20 دن میں نہیں ہو پایا, اگلے 10 دن بھی اور اس میں نکل گئے, تو میرے بھائی آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ کبھی اس کو کیلکولیٹ کریں. اس وقت آپ کے تمام صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو کیلکولیٹ کریں. دوسرا, اگر پورے اقوام عالم خدا اور اس کے رسول کی ویدانیت کی طرف گامزن ہو گئے تو آپ اپنے تعمیری پروگرام کر کے یہ ان لوگ کو بتائیں کہ یہ تو تمہاری کتابوں میں 2008 میں آیا. میرے مولا علی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا. بھائی 4.5 کروڑ آبادی ہے کراچی کی, میں مردم شماری پہ لڑ کے مر گیا. آج تک ڈیٹا کلیکشن کرنے کی بات کر رہے ہیں. بھائی آپ اگر ووٹرز کی تعداد نکال لیں تو 2.5 کروڑ ہے, تو آبادی 4.5 کروڑ بنی. 4.5 کروڑ آبادی میں اس وقت میں نے مردم شماری میں اس قوم کو آواز اٹھاؤ, کیونکہ 1.5 کروڑ لوگوں کا تمہیں مال دیا جا رہا ہے جو 4.5 کروڑ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. کراچی میں تو آپ اس کو کسی صورت میرا کنٹرول کر سوال نہیں ہے سکتے. کہ جو جس ملک میں یا جس شہر کی آبادی پہ آج تک کنسنسس نہیں ہو سکا, وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیسے ہوگا؟ ڈیٹا تو ہے آپ لوگ کے پاس, کس نے کہا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 2 کروڑ تو آج تک ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے, ٹائیگر فورس بنا رہی ہے آپ کے پاس. آپ ہر حلقے کا ووٹر نکالنا تو 2 کروڑ 75 لاکھ, اور یہ 1.5 کروڑ کل آبادی بتاتے ہیں. پتہ نہیں آسمان سے آئے تھے, پہاڑوں سے آئے تھے, زمین سے آئے تھے, اس وقت ساتھ دیتے نا آپ لوگ میرا. میں یہ مردم شماری رکوا کے دکھاتا آپ کو. میں اکیلا اس مردم شماری پہ, اس جعلی میڈیسن پہ لڑ یار 200 فیکٹریوں کی ہزاروں کی تعداد میں یہاں میڈیسن جعلی نکلی.
چیف جسٹس سابق چیف جسٹس نے اس کا ایگزامن کرایا. میں یہی تو لڑ رہا تھا کہ اگر یہ جعلی ہے تو زہر ہے, کیونکہ اگر وہ گولی جس کو مرض کے لیے میں نے استعمال کی ہے اس کو روک ہی نہیں پائے گی تو میری ڈیتھ متوقع ہو جائے گی. پاکستان میں 80% ڈیتھ کا وجہ تو یہ جعلی میڈیسن ہے. آپ لاک ڈاؤن سے زیادہ ادھر توجہ ان تمام فیکٹریوں سے معیار صحیح کرائیں میڈیسن کا. آپ دبئی کی پیناڈول کھا کے اور پاکستان کی پیناڈول کھا کے فرق چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. وائرس کو کہتے ہیں اردو میں وبا. پوری دنیا میں جو وبا ہو اس کو کہتے ہیں عالمگیر وبا. اب اگر چائنا میں بنا اور اٹلی میں پہنچ گیا تو کہیں کرونا وائرس کی کسی شک میں لکھا تھا پاکستان ایگزمپٹڈ؟ آنا ہے پوری دنیا میں پھیلانا ہے نا, پھر ان ملکوں میں لانا ہے جہاں کے لیے بنایا گیا, کھینچ کے واپس جو دنیا کو سینیٹائزر پہ لگا دیا. ہر وقت آپ کا ہاتھ شراب میں ڈوبا. آپ صابن سے بھی دھو سکتے ہیں, آپ عام پانی سے بھی دھو سکتے ہیں. یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس طرح نہ کریں. پاکستان ہی تو سب کے گلے میں پھنسا ہوا ہے میرے بھائی اس وقت. آپ کو پتہ ہے اگر یہاں سے یہ عالمی طاقتیں ریورس ہو جائیں ایشیا سے تو پاکستان کی حاکمیت آپ کو گلف سمیت ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہر طرف نظر آئے گی. پاکستان بہت بڑی طاقت ہے, اس کی طاقت کو لڑکے نہیں ختم کیا جا سکتا, اس کی طاقت کو پیٹھ پہ چھرا مار کے ختم کیا جا سکتا ہے. ان تمام تر حالات میں ہلکا کام کھولیں, لوگوں کو کام کی طرف 2-4 گھنٹے جانے دیں. 4 گھنٹے آپ ویسے بھی لوگوں کو چھوڑتے ہیں, جس نے باہر سے کھینچ کے لانا وہ 4 گھنٹے میں بھی لے کے آ جائے گا. آیا کوئی؟ میں نے آپ سے کتنا پیار تو مسلسل بڑھ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گی, مزید خطرناک ہوگا. آپ فون کر کے پولٹری والوں سے پوچھ لیں تمہارے پاس مرغیاں زندہ ہیں, اگر وہ کہہ دیں نا زندہ ہیں تو آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں. آپ اس سے سوال کا جواب جو ہے نا, معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے فوری طور پہ, ورنہ ہم اگلے 20-25 سال تک کھڑے ہونے لائق نہیں رہیں گے. کلیئر؟ میں اسی کا تو پوچھ رہا ہوں نا, وہ کیا, وہ فارمولا کیا ہے بھائی؟ آپ ناک لپیٹی ہوئی, آپ منہ لپیٹے میں منہ لپیٹ لیں, بس یہی فارمولا. اور وہ تو کہتے ہیں آنکھ سے بھی چلا جائے گا, کان سے بھی چلا جائے گا. اگر اس طرح جانا ہوتا تو سب سے پہلے یہ جانور مر چکے ہوتے. میں نے آپ کو مثال دے دیا. اب یہ جتنے آپ کے یہاں دانشور ہیں ان کو بلا کے پوچھ لیں یہ جانور کیوں نہیں مر. کہیں گے تھوڑا یہاں سے بھی سوچو, مطلب اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کل کو کوئی عالمی جنگ لگ گئی تو گھر میں بیٹھو گے؟ نہیں, میرے ملک کو کوئی جنگ لگا دے میں گھر میں بیٹھوں گا. کراچی کی سڑکوں پہ طواف موقف ہو گیا, مسجدوں میں تالے پڑ گئے, دنیا اللہ رسول کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر پکار رہی ہے, آپ لوگوں نے. لیکن اس کا بڑا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا کی طرف دیکھنا بھی شروع ہو گئے بہت. بھائی جان مسجدوں کے باہر ساری رات بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہیں, وہاں تو نہیں پھیل رہا, دیوار کی اس طرف مسجد میں پھیل جائے گا, کمال ہوگا. لیکن کہیں نہ کہیں تو قربت جو ہے وہ اللہ سے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. دنیا نے دیکھ لی آپ کی قربت, آپ کا ایمان, سب چیک ہو گیا, ہر ایک کا چیک ہو گیا. یہی چیک کرنا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں یہ فتنہ ہے نا, تو بھائی جان یہ طاقت تو پھر دجال کے پاس ہے. اور بالکل دجال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف تھیریز جو ہے وہ مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہیں. وہ اس نے پوری عبادت گاہیں, مندر, مسجد, کلیسا, چرچ, ہر چیز بند کرا دی اس نے, تمام تالے پڑے گئے ہر طرف. یہ وار ہے. اللہ سے پناہ بھی مانگی جا رہی ہے, قیامت کا خوف بھی جو ہے وہ ایسا خوف طاری کیا آپ لوگوں نے, نہ کوئی چھت پہ آ رہا ہے نہ گیلری میں آ رہا ہے. شاید موت اس کے دروازے کے باہر کھڑی ہے, وہ سونگے گا, اس کو موت آ جائے گی. سامنے ایک چھوٹی سی مرغی چلتی ہوئی جا کے اس کو یہ بتا رہی ہے کہ تجھ سے زیادہ تو میں طاقتور ہوں. تو انسان سب سے طاقتور ہے.